बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने 22 साल तक अपने वजूद को नामहरम से छुपा कर रखा और हमेशा से यही सोचा था कि मेरा हुस्न और मेरी जवानी पर सिर्फ मेरे महरम शोहर का हक है। इसलिए मैंने अपने हुस्न को हर देखने वाली गलीज आँख से छुपाए रखा और जब मेरे लिए इबाद का रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी और फ़ौरन से निकाह की तारीख भी रख दी। जब मैंने इबाद की तस्वीर देखी तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे नसीब में इतना खूबसूरत शोहर लिखा हुआ है। मैं खुद भी बेहद हसीन थी और अब तो अपनी किस्मत पर भी नाज़ा थी कि मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। रिश्ता तय होते ही मेरी सास ने मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी दावत रखी और मुझे भी मदऊ किया और मैं भी अपने वालिदैन के इसरार पर वहाँ चली गई। वैसे तो मैं पर्दा करती थी, लेकिन सोचा कि अब जबकि मैं अपने होने वाले शोहर के घर जा रही हूँ तो अच्छे से तैयार होकर जाऊँगी और मुझे कुछ अपना नया घर देखने का भी शौक था। मैंने घर भी देखा और अपने होने वाले शोहर को भी देखा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब हमारा निकाह होना था। निकाह की एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी हमारे घर में और जब इबाद को मेरे सामने निकाह से पहले सोफे पर बिठाया गया तो मुझे अजीब सी जर्जरी आने लगी, क्योंकि अभी हमारा निकाह नहीं हुआ था, होने वाला था और निकाह से पहले वो मेरे लिए नामहरम ही था और उसके साथ इतने करीब बैठकर मुझे अजीब महसूस हो रहा था। निकाह की तकरीब में मौजूद तमाम लोगों को शायद ये बात अजीब ना लगे, लेकिन मेरी तबीयत दूसरी लड़कियों से कुछ मुख्तलिफ थी और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सोचती थी। यहाँ तक कि मैं आवाज़ का भी पर्दा करती थी और मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ भी बिला ज़रूरत किसी नामहरम के कान में ना पड़े। लेकिन जब इस बात का तज़किरा मैं अपने घर वालों या अपनी सहेलियों से करती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम मजहबी तौर पर कुछ ज़्यादा ही हसास लड़की हो। इतना भी हसास इंसान को नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं दूसरों के लिए अपनी सोच को नहीं बदल सकती थी। मैं जैसी थी वैसी ही रहना चाहती थी। जैसे ही मेरा निकाह हो गया तो मुझे सुकून आ गया और मैं इत्मीनान से बैठ गई। निकाह के बाद वहाँ बैठे ही सबसे नज़रें बचाकर इबाद ने मेरा हाथ मजबूती से दबाया तो मेरे वजूद में अजीब सा एहसास उठा। फिर जो मेरे ससुराल वाले निकाह के बाद वापस गए तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैं अपने शोहर का सोच सोच कर पहलू बदलती रही। इबाद का मजबूत हाथ मुझे अभी तक अपने हाथ में महसूस हो रहा था और मैं मुस्कुराए जा रही थी। मुझे पिया मिलन की आस थी। अब मैं इबाद के निकाह में आ चुकी थी और बस रुखसती बाकी थी। कुछ दिन बाद हमारी शादी की तकरीब हो गई और मैं अपने शोहर के घर रुखसत होकर आ गई। निकाह से रुखसती तक के दिन मैंने कैसे गुजारे थे ये मैं ही जानती थी। मेरी नंद मुझे इबाद के कमरे में बिठाकर चली गई और मैं इबाद का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मेरा इंतज़ार काफ़ी तवील होता जा रहा था। लेकिन जब इबाद कमरे में आए तो मेरी जान में जान आई। उन्होंने मुझे देखकर कमरे लॉक किए और मानीखेज़ नज़रों से मुझे देखा तो मैं शर्मा गई। फिर वो मेरे करीब आकर बैठ गए और काफ़ी देर मुझे देखते रहे। मैं मुंतज़िर थी कि वो कुछ बोलें, मेरी तारीफ़ करें, लेकिन वो बस मुझे यकटक देखे जा रहे थे। फिर जब उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया तो मैं पहले तो शर्मा गई, फिर अचानक महसूस हुआ कि इबाद के हाथ काँप रहे हैं। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मजबूत हाथ है जिन्होंने निकाह के वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। तो अब ये कांप क्यों रहे हैं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उन्होंने मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगाते हुए कहा कि नादिया मुझे माफ़ कर देना। वो मुझे हैरान पर हैरान किए जा रहे थे। आखिर किस बात की माफ़ी मांग रहे थे? मैं तो शर्म के मारे कोई सवाल भी नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। इबाद से बहुत मोहब्बत वसूल करने के बाद मेरी आँख लगी और हम दोनों सो गए। कुछ देर बाद मेरी आंख अजीब से शोर से खुली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या आवाज़ है। फिर जब मैंने गौर किया तो गुस्लखाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वक्त देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने पहलू में देखा तो इबाद वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या इबाद इस वक्त गुस्ल कर रहे थे इतनी रात को, वो भी इतनी सर्दी में? थोड़ी देर बाद जब वो गुस्ल करके बाहर निकले तो मैं हैरत से उनको देखती रही, लेकिन सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि इस घर में मेरा पहला दिन था, पहली रात थी और मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। कुछ भी सवाल करते हुए मैं चुप ही रहना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने हालात ही इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के पैदा हो रहे थे कि मैं पूछने पर मजबूर हो गई। मैंने देखा कि उन्होंने जाए नमाज बिछाई और नमाज की नीयत करने लगे। तो मैंने पूछा कि इस वक्त आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? क्या आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं? तहज्जुद का ख्याल आते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि क्या मेरा शोहर इस कदर नमाजी और परहेजगार है कि शादी की रात को भी उसे तहज्जुद की नमाज याद है। मैं खुद भी नमाज पढ़ती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पाबंदी से नहीं पढ़ती थी और तहज्जुद तो कभी कभार पढ़ती थी। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके जवाब ने मेरी खुशी को परेशानी में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि मुझसे
بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں توبہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، حاجت کی نماز کا تو میں نے سنا تھا، توبہ کی نماز کا میں نے نہیں سنا تھا آج تک، یا پھر میرے علم میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے 2 نفل پڑھ کر دعا مانگیں گے۔ یہ ساری باتیں میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی لیکن ان سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے میں نے پوچھا کہ کون سا گناہ ہو گیا ہے آپ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ ان کا جواب سن کر تو میرا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کب اور کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ تھے، تو کیا وہ مجھ سے ملنے کو زنا بول رہے تھے؟ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے ساتھ ہی تو زنا ہو گیا۔ ان کا جواب سن کر تو مجھے ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میں ان کی بیوی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پورے شرعی حق سے ان کے گھر میں آئی تھی اور وہ مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں اس قدر سکتے میں آ گئی تھی کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اور انہوں نے نماز شروع کر دی اور 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور تقریباً ساری رات روتے رہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو رات مجھے اس قدر حسین لگ رہی تھی، اچانک ہی وہ رات عجیب و غریب صورتحال میں تبدیل ہو چکی تھی اور میرے شوہر کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو سب کچھ نارمل تھا۔ صبح ہوتے ہی میرے شوہر گھر سے باہر چلے گئے اور میری نیند پوری نہیں تھی، اس لیے میں نے دوپہر میں اپنی نیند پوری کر لی۔ پھر گھر والوں کے ساتھ معمول کا دن گزارا، لیکن سارا دن میرے شوہر گھر پر نہیں آئے۔ سب مجھ سے ان کے متعلق سوال پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ وہ ضروری کام سے گئے ہیں۔ سب گھر والوں کے سو جانے کے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئے اور اسی طرح سے میرے پاس آئے جس طرح کے کل رات آئے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر سے میں نے دیکھا کہ میری نیند اسی قسم کی آواز سے خراب ہوئی ہے، اور جو میں نے اٹھ کر دیکھا تو غسل خانے سے پھر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور میں پانی کی آواز سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ کل رات والا تماشا کیا پھر سے ہونے والا ہے؟ پھر سے ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی تو میں نے پھر سے وہی سوال کیا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں توبہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور پھر وہ 2 نوافل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، روتے ہی رہے یہاں تک کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ صبح پھر سے وہ گھر سے باہر نکل گئے اور رات گئے تک باہر ہی رہے، اور میں گھر والوں کے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر تھی۔ ہر کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا اور میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ بتا کر جاتے، مجھ سے کوئی بات کرتے تو میں کسی کو بتاتی نا، لیکن مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر کون سی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پھر جب وہ اسی پہر رات کو واپس آئے تو میں نے آتے ہی ان سے سوال کیا کہ آپ کہاں تھے سارا دن؟ کیوں دن کو نکل جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، سب مجھ سے آپ کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میری طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا تھا اور میں نے تقریباً اسی انداز میں سوال کیا تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کافی دیر تک ان کے جواب کی منتظر رہی، لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ اتنا زیادہ بول کر ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 2 دن ہی تو ہوئے تھے، اور بجائے اس کے کہ میرا اور میرے شوہر کے ساتھ خوشگوار تعلق بند تھا، میری طبیعت میں 2 دن میں ہی چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، ان کی طبیعت کو جاننا چاہتی تھی، ان کے خیالات کو سمجھنا چاہتی تھی، ان کی پسند اور ناپسند کو جاننا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی جاننے کا موقع وہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ گھر پر ہوتے، مجھے کچھ بتاتے، بس رات کو ہی آتے اور حق کے زوجیت ادا کرنے کے بعد سو جاتے۔ پھر وہی غسل، وہی توبہ کی نماز، مسلسل 10 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں بھی عاجز آ گئی۔ کوئی سوال کرتی تو ٹھیک سے جواب ہی نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے سوال ہی کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان سے کہا کہ آپ جب بھی میرے قریب آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ زنا ہو گیا اور پھر سجدوں میں روتے بھی ہیں۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی شرعی بیوی ہوں، تو آپ ہمارے اتنے پاک اور جائز تعلق کو اتنا غلیظ زنا جیسا نام کیوں دیتے ہیں؟ کیوں بار بار اس لفظ کو مجھ سے جوڑ کر مجھے اذیت دیتے ہیں؟ اس ایک لفظ سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے، اور آپ اس لفظ کو میرے جائز رشتے کے ساتھ، جائز تعلق کے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ میں نے دکھ سے کہا اور میری آنکھیں ایسا کہتے ہوئے نم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں رو دوں، لیکن میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن اب میں تھک چکی تھی۔ میری ازدواجی زندگی کا سارا مزہ ان باتوں کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ کتنا کچھ سوچ کر میں اپنے گھر میں آئی تھی، اور اب تب سے لے کر اس طرح کے حالات نے مجھے ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی تو میرا ایسا کوئی ہمراز تھا
نہ ہی تو میرے گھر میں کوئی ایسا تھا جس کو میں یہ باتیں بتاتی۔ میرے اس طرح سے بولنے پر انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے سامنے بیٹھ گئے اور مجھے ایسی بات بتائی کہ میری روح کانپ گئی۔ وہ بولتے جا رہے تھے، میں سنتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہی ہوں وہ سچ ہے۔ میرے آنسو جو آنکھوں کے کنارے پر رکے ہوئے تھے فوراً بہنے لگے اور میرا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اسی وقت کھڑی ہوئی پر غسل آنے میں چلی گئی۔ میں نے غسل کیا اور پھر جائے نماز بچھا کر میں نے بھی توبہ کی نماز کی نیت کی۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد میں سجدے میں گر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اپنے شوہر کی بجائے میں خود وہی کام کر رہی تھی، خود نماز توبہ پڑھ رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ توبہ کے لیے کوئی خاص نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ بس میں نے 2 نفل پڑھے کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ دعا سے پہلے اگر 2 نوافل پڑھ لیے جائیں تو دعاؤں میں اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میری تو کوئی دعا ہی نہیں تھی، مجھے تو توبہ کرنی تھی اس گناہ کی جس میں میرا کوئی حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی میرا حصہ تھا، جس میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی میں شامل ہو چکی تھی۔ آج میں جائے نماز بچھا کر رو رہی تھی، وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا مجھے روتا ہوا دیکھ رہا تھا اور مجھے ایک ہی پل میں اس شخص سے شدید نفرت ہو گئی تھی جس کی محبت اور قربت میں نے اتنے دن گزارے تھے۔ آج میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھوں جس کا سارا وجود ہی غلاظت سے بھرپور تھا اور جس نے اپنے ساتھ ساتھ میرے وجود کو بھی غلیظ کر دیا تھا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی لیکن میرے دل کو سکون نہیں آیا، تو میں جائے نماز سے اٹھی اور اٹھ کر میں نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ میں طیش میں آ کر اس کے منہ پر تماچے مارتی جا رہی تھی۔ غصے سے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس شخص کو جان سے مار دوں، لیکن وہ تو میرے سامنے پتھر کی مورت بنا میری مار آرام سے کھا رہا تھا۔ شاید وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اسے مار دوں، اس کو اذیت دوں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں تو ساری زندگی اپنے وجود کو نامحرموں سے چھپا کر اور بچا کر رکھا، صرف اور صرف اپنے جائز شوہر کے لیے، لیکن اس نے میری ساری عمر کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا ہے۔ جب تم پہلی بار میری ماں کی دعوت پر میرے گھر آئی تھی تو مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نظر میں بہت ساری حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن تم میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں تم سے شادی کروں، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھر میں آسمان سے کوئی پری اتر کر آئی ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ لڑکی کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے جڑوا بھائی عباد کی ہونے والی بیوی ہے۔ مجھے عباد سے بچپن سے ہی چڑ تھی، مجھے وہ پسند نہیں تھا صرف اس لیے کہ وہ میرا جڑوا بھائی تھا، مجھے وہ صرف اس لیے پسند نہیں تھا کیونکہ اس نے میرا چہرہ چرا لیا تھا، میری آواز چرا لی تھی، میرا انداز چرا لیا تھا۔ میری اور اس کی شخصیت میں ذرے برابر بھی کوئی فرق نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں پہچاننے میں کافی وقت لگاتے تھے۔ پھر انہوں نے ہمارے اوپر کچھ نشانیاں رکھ دی جن کی بدولت وہ ہمیں پہچانتے تھے، اور یہ جڑوا ہونے کی وجہ سے میری زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی۔ پھر میں نے اپنی ماں سے ضد لگا لی کہ زندگی میں پہلی بار مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، اس کی شادی عباد کی بجائے مجھ سے کر دیں۔ لیکن میری ماں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی عباد کی پسند ہے اور عباد سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے، تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن تمہارا خیال میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا تھا اور ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے بہت برداشت کرنے کی کوشش کی کہ مجھ سے نہیں ہوا، تو میں گھر چھوڑ کر چلا گیا، گھر والوں سے ناراض ہو گیا۔ لیکن میرے جانے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پورا مہینہ میں گھر سے باہر رہا، کسی نے ایک فون تک مجھے نہیں کیا، سب عباد کی شادی کی خوشی میں مصروف تھے۔ پھر جب تمہارا نکاح عباد کے ساتھ ہو گیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور رخصتی سے پہلے میں نے عباد کو کسی طریقے سے بے ہوش کر کے غائب کروا دیا اور خود اس کی جگہ دلہا بن کر تمہیں اس گھر میں لے آیا۔ مجھے پتا تھا میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں دل کی ہاتھوں مجبور ہو جاتا تھا۔ جب تمہیں دیکھتا تھا، تم سے دور جانے کے بعد مجھے خدا کا خوف ہوتا تھا، اور پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر بہت روتا تھا، معافی مانگتا تھا، لیکن پھر بھی میں دیکھ کر باز نہیں آتا تھا۔ میں جیسے کٹہرے میں کھڑا تھا، ایک طرف تم تھی، دوسری طرف میرا ایمان تھا، ایک طرف تمہاری محبت مجھے کھینچ رہی تھی، دوسری طرف میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں گھر سے نکل جاتا، سارا دن سوچتا کہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن رات کو تمہاری محبت مجھے کھینچ کر لے آتی، میں مجبور ہو جاتا تھا۔ میں گھر والوں سے بھی دور اس لیے تھا کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے کہ میں یہ بات نہیں ہما دوں۔ میں نے غصے سے اس سے کہا کہ تمہیں میری محبت نے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ تمہارے نفس نے اور شیطان نے تمہیں مجبور کیا یہ سب کرنے کو۔ محبت تو پاک ہوتی ہے، اس طرح کے کام نہیں کرواتی۔ یہ شیطان ہے جو اس طرح کے کام محبت کے نام پر انسان سے کرواتا ہے۔ اگر یہ تمہاری محبت ہے تو لعنت ہے ایسی محبت پر۔ مجھے شرافت سے بتا دو
کہ میرا شوہر کہاں ہے، تم نے کہاں اس کو چھپا کر رکھا ہے، کیا تم نے اس کو جان سے مار دیا؟ ہاں ضرور تم نے میرے شوہر کو جان سے مار دیا ہے، اسی لیے تم اتنا روتے ہو۔ میں نے چیختے ہوئے اس سے کہا تو دروازے پر دستک ہونے لگی، یعنی کہ ہماری آوازیں اب کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور گھر والے سن رہے تھے۔ میری ساس دروازہ بجا رہی تھی کہ کیا ہوا، تم دونوں کس بات پر لڑ رہے ہو؟ میں فوراً دروازے کے پاس جانے لگی دروازہ کھولنے کے لیے کہ اپنی ساس کو ساری حقیقت بتا دوں، لیکن اس شخص نے مجھے پھر سے روک لیا اور میری منتیں کرنے لگا کہ میری ماں کو کچھ نہ بتاؤ، میں پہلے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے پچھتاوے کی تو بہت چھوٹی آگ ہے، تمہیں تو جہنم کی آگ میں جلنا چاہیے، گھٹیا غلیظ آدمی۔ تم نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا، میرے وجود کو زخمی کر کے رکھ دیا، میرا سب کچھ برباد کر دیا تم نے۔ میں ساری دنیا کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، تمہارے سب گھر والوں کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے شوہر کو مار دیا ہے اور میرے وجود کے ساتھ کھیلتے رہے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور مجھے کہا کہ اگر تمہیں اپنے شوہر کی جان عزیز ہے تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ورنہ میں جب اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو تمہارے شوہر کو جان سے بھی مار سکتا ہوں، ابھی تو وہ زندہ ہے، لیکن اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی موت لکھ دو گی، یاد کرو۔ ایسا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی وہاں پر کھڑے کھڑے۔ میری ساس دروازہ بجا رہی تھی، بول رہی تھی کہ دروازہ کھولو، کیوں لڑائی کر رہے ہو، میں دونوں کی صلح کروا دیتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھول لیا۔ ساس نے پوچھا کہ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ، تو میں نے کہا کہ یہ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، اس بات پر میں ان سے جھگڑ رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب گھر پر ہی رہا کریں گے اور اب ہماری صلح ہو گئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زخمی آواز کے ساتھ میں نے اپنی ساس سے یہ سب کچھ کہا اور وہ شاطر انسان کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری ساس تو کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ میں گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں موجود ہوں اور ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ میں میرا وجود اور میرے جذبات، احساسات اور سب کچھ جیسے جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ میں تھک ہار کر اس شخص سے دور صوفے پر بیٹھ گئی اور مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے میرے شوہر کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے، شاید اب حقیقت جاننے کے بعد وہ بھی مجھے قبول نہ کرے، لیکن جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ پر ترس آ جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں گناہ گار ٹھہری۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، جو کچھ بھی تم اتنی دیر سے بول رہی ہو اور جو کچھ بھی میں نے تمہیں بتایا وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، کیسے ہماری باتیں سن رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے جہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر میں نے اس کو کال ملائی ہے اور وہ اب میری اور تمہاری باتیں اس کال کے ذریعے سن رہا ہے۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں پر فون کال چل رہی تھی، اور عباد کا نام مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس کا نام دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں فوراً سے موبائل کی طرف لپکی اور میں نے اپنے شوہر سے مخاطب ہونے کے بعد کہا، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ آپ سن رہے ہیں نا کہ میں سارے معاملے میں بالکل بے قصور ہوں؟ خدا جانتا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آگے سے مجھے اپنے شوہر کے وہ الفاظ سننے کو ملے جسے سن کر زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں۔ وہ طلاق کے 3 الفاظ تھے جو میرے شوہر نے مجھے بولے تھے، اور یہ پہلی بار مجھ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور پہلی بار ہی مجھے ایسی بات بولی کہ رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ میں وہیں پر کھڑی حیرت سے موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کال کاٹی جا چکی تھی اور میں حیران تھی کہ کیسا انسان تھا کہ جس کے سامنے میری ساری بے گناہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے چھوڑ دیا، رشتہ ختم کر دیا اور صفائی کا موقع نہیں دیا۔ وہ شخص جس کا نام حماد تھا اور جس کے ساتھ میں اتنے دنوں سے رہ رہی تھی میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا شوہر جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہی تھی، اس نے ساری باتیں سن لی، اور میں نے تمہیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے ہی یہ کال ملائی تھی کہ میرے ضمیر و دل سے کچھ بوجھ ہلکا ہو سکے، میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ، لیکن اس نے تمہاری بات سنے بغیر ہی فتویٰ صادر کر لیا، رشتہ ختم کر لیا، اور ایک میں ہوں جو تمہاری محبت میں کچھ نہیں سوچا اور آگے بڑھتا چلا گیا اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا لیا، یہاں تک کہ اپنی دنیا اور آخرت بھی داؤ پر لگا لی، لیکن تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا کہ ہاں تم ہو ہی نفرت کے قابل، تمہاری وجہ سے آج مجھے طلاق ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے آج میری یہ حالت ہوئی ہے، میرا گھر برباد ہوا ہے، لعنت بیچتی ہوں تمہاری اس محبت پر۔ ایسا کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکلی اور سب گھر والوں کے سامنے چیخ کر اس کی حقیقت بیان کی، لیکن بجائے اس کے کہ کوئی اس شخص کو کچھ کہتا سب کو سانپ سونگھ گیا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ ہر کوئی اس شخص کا سگا ہے، ہاں سب اس کے سگے ہی تو تھے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، سب سگے ہی تو تھے اس کے، ایک میں ہی تھی جو اس کے گھر میں اجنبی تھی،
جو قصوروار تھی، جو گناہ گار تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی گھر میں آ گیا جو کچھ دیر پہلے میرا شوہر تھا، اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم بے قصور ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میری مجبوری سمجھو کہ میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد میں کیسے تمہیں اپنے ساتھ رکھتا؟ ہاں، میرا بھائی گناہ گار ہے، قصوروار ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے، میں اسے جان سے بھی نہیں مار سکتا۔ اگر میں اسے جان سے مار دوں گا تو میرے ماں باپ کو دکھ ہوگا، وہ بچپن سے ہی اس طرح کا ہے۔ لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم حماد کے ساتھ نکاح کر لو اور اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک زندگی گزارو، کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا، لیکن میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، اور یہی حقیقت ہے۔ میں اس قدر عظیم انسان نہیں ہوں، اور میں ایک معمولی انسان ہوں، اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں تمہیں قبول کر لوں، اور اگر قبول کر بھی لوں تو پھر کیا فائدہ؟ ہماری زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ میں خاموشی سے اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بس اتنا بتایا کہ میرا عباد کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، اور عباد نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ لیکن میرے اور عباد کے بھائی کے درمیان کیا تھا میں نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، میں بتا بھی نہیں سکتی تھی اس قسم کی کوئی بات۔ کافی عرصہ سوچو بچار کے بعد میں نے شدید نفرت کے باوجود یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عباد کے بھائی حماد سے نکاح کر لیتی ہوں۔ یہی میری قسمت ہے، اور بس میری قسمت اچھی نہیں ہے۔ میں نے اس شخص کو بلایا اور اسے نکاح کا کہا تو وہ خوش نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد شاید اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی، مجھے بھی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ آج کے بعد میں آپ کا سامنا شاید ساری زندگی نہ کر سکوں، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہوں۔ آج ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ ہم نے شہر تو دور کی بات ملک ہی چھوڑ دیا اور سعودیہ میں آ کر بس گئے۔ مجھے بہت وقت لگا تھا اپنا تلخ ماضی بلانے کے لیے، لیکن بالآخر میں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ مزید ایسی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔